सभी की महिरबानी, सभी जो अचनि ख़ुशूसन तव्हां जेके स्पीकर आहियो, असीं तव्हांजा शुक्रगुज़ार आहियूं। वक़्त जी मैनेजमेंट जो अॻु इशू थिया न त असां अञा ॿुधो आहे, अली अहमद खे ॿुधो आहे, गुलहसन खे ॿुधो आहे, त थोरो ईअं दश्ती साहब खे ॿुधो आहे सभिनी खे। पर ख़ैर मकसद ये था कि ये शुरुआत क्यों हुई। वैसे तो हम पे ये लाजिम है कि हम अपने पाकिस्तान के फेडरेशन में अपनी सिंध वतन की खुद मुख्तियारी जो हम समझते हैं कि हमें नहीं मिली है, उसके उसूल के लिए हमारी पार्टी का मोटो है, लेकिन उसमें जो रुकावटें हैं उनको आइडेंटिफाई करके एक को एड्रेस करना हम समझते हैं कि ये हम पे लाजिम है। और हमारा मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ बहस करें, ये तज्जिया निगार करते रहेंगे, मुख्तलिफ दानिश्वर उस पर बातें करते रहेंगे, लेकिन हम उसमें से कुछ न कुछ हासिलात करके और इन कम्युनिटीज़ को सिंध वतन की मफादात के साथ मुस्तकिल जोड़ने का मकसद है। तो ये तो तारीख़ी तौर पे 50 साल से होता आ रहा है, लेकिन ये मुस्तकबल माजी करीब में एक टंडोला यार में वाक़या हुआ, जिसको कुछ एक्सप्लॉइटर्स ने उसको एक्सप्लॉइट करके प्लॉट्स के कब्ज़े के झगड़ा था उसको एक रंग दिया, एथनिक करने की कोशिश की, जिस तरह नवीन ने कहा कि एक्सप्लॉइट, लेकिन वो हो ना सका। जैसे बहरिया का इशू हुआ, बहरिया में फोर्सफुली लोगों के ज़मीन जिनसे छीनी जा रही, तो हमने उस पर प्रोटेस्ट किया कि ज़बरदस्ती ना लें, जो लेना चाहे वो लें। उस पर प्रोटेस्ट किया, तो उसके दूसरे दिन उसी दिन सबोटेज हुआ, मैनेज किया उन लोगों ने। तो दूसरे दिन कई पार्टीज़ पहुंच गई और कहीं से हमला हुआ है कराची पे। तो हमें मालूम है कि उसमें अभी जान नहीं रही। ये एक्सप्लॉइटेशन मार्केट नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वक्त अगर कोई इस टाइप की कोई कोशिश होती है, क्योंकि पिछले 30-40 साल में हमने 30 साल में वो कत्ल गारत देखी जिससे मुल्क डिस्टर्ब हुआ, लेकिन खुसूसन सिंध को 47 के बाद एक बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि उसकी अर्बन जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हुई, अर्बन इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई। तो किसको कसूरवार तो नहीं डालेंगे, लेकिन मैं मुख्तसरन 2-4 बातें करता हुआ नताइज पे आना चाहूँगा। एक तो ये है कि जिस पे बातें भी हुई, मैं उसको 1, 2, 3 करके ख़त्म करूँगा कि 47 का शौक हुआ, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों से एक आबादी आई। और दूसरा, पाकिस्तान में जो बड़ा सूबा है पंजाब, उसकी लाहौर की भी ज़बान उस वक्त कम्युनिकेशन उर्दू थी, और एजुकेशन सिस्टम इसलिए शायद राइज हो गया, वरना शायद ये राइज ना होती, पता नहीं क्या होना था। लेकिन उर्दू या हिंदी ये बड़े सग़ीर की बड़ी ज़बान है, एक ही ज़बान है, उसकी 2 मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। तो अगर हम बंगाल में जाएंगे या अफ़गानिस्तान में भी जाएंगे तो शायद यही काम आएगी कम्युनिकेशन के लिए, तो ये कोई इशू नहीं है। लेकिन मामला सिंध का है। हम 47 में हमने स्ट्रगल की, अंग्रेज़ों को समझ रहे थे गैर और आज़ादी और अपने वतन की खुद मुख्तारी, और एक ऐसी फेडरेशन जिसमें हम शामिल होके और अपनी सॉवरेनिटी और आइडेंटिटी सिक्योर कर सकें। तो 47 में जो हमारी लैंग्वेज का स्टेटस था कि वो तालीमी निज़ाम में, अदालती निज़ाम में और इंतज़ामी निज़ाम में राइज थी मुकम्मल तौर पे। कसूर की बात नहीं करेंगे, लेकिन इस रियासत में हमारी लैंग्वेज डिग्रेड हुई अपने ही जोग्राफी के अंदर। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, क्यों डिग्रेड हुई।
ہم 2-4 لاکھ نہیں ہیں، ہم کروڑوں رہنے والے ہیں جو اپنی زمین پہ اپنی زبان جو سسٹم رائج تھا جس کو ختم کیا گیا ہے اس کی بحالی چاہتے ہیں۔ دوسرا، اس گیپ کو ایک تو ہے ریاست کہ ادارے اس کو فل کریں، جس طرح انعام صاحب نے کہا کہ مختلف مووز ہو رہی ہیں جو لگتا ہے کہ اسٹیٹ کی طرف سے ہو رہی ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ اس میں تو کئی ہمارے تضادات سندھ کے ورسز فیڈریشن کے حقوق سے ہیں، یہ الگ بات ہے، اس پہ ہم کسی اور بحث میں کہیں پہ بحث کریں گے کیونکہ آج کا یہ موضوع نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے 47 کے بعد صرف لینگویج کے ایشو پہ بات کروں کہ 36 الفاظ ہیں، الفابیٹس ہیں، اور سندھی میں 52 ہیں، صرف 16 سیکھنے کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، باقی 36 وہی ہیں، یعنی کوئی عربی فارسی نہیں ہے۔ لیکن اصل میں ہے موٹیو کیا ہے، ہمارا انٹینشن کیا ہے۔ اسٹیٹ نہیں چاہتی، لیکن اگر ہم پاپولیشن چاہتی ہے تو کچھ بھی نہیں، کوئی بھی ہمیں نہیں روک سکتا۔ ہم اپنا مائنڈ ٹھیک سیٹ کریں کہ ہم اگر آج سعودی عرب مائیگریٹ کر کے جائیں تو ہمیں عربی کا سہارا لینا پڑے گا، اگر ہمیں انگلینڈ لے کے جائیں تو انگلش کا سہارا لینا پڑے گا، اس طرح وائس یعنی جو بھی ملک ہوگا اس کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو اگر اظہر جمیل، کیونکہ یہ تو ہیں ہی ادھر کے، 16 الفاظ نہ سیکھ سکا ریاستی کی وجہ سے، لیکن اس کی کمنگ جنریشن سیکھے۔ ہم کس ٹائپ کی ڈیمانڈز کریں کہ جو خود بول کے گئے یہ سسٹم میں آئے، اور کم سے کم اس غلامی کے دور کی حیثیت سے ریاستی جو ادارے ہیں یعنی پبلک سیکٹر جو ہے اس میں رائج کی جائے۔ باقی مارکیٹ کی زبان تو وہی رہے گی جو چلے گی، یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو پنجابی ڈالو یا سندھی ڈالو، جو چلے گی وہ چلے گی، اس کو یہ بائی فورس نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، یہ جو ذہنیت، دوسرا یہ ہوا کہ 47 کے ساتھ جلدی یہ جو ہمارا دارالخلافہ تھا یہ کراچی، یہ مرکز کے حوالے چلا گیا، تو ایک الگ آئیڈینٹی کی تشخص کے ساتھ ابھی تک یہ چیز چلتی آ رہی ہے اور بار بار ڈیمانڈز آتی ہیں۔ ہمیں یہ اپنا تھوڑا کینوس تھوڑا بڑا کرنا پڑے گا۔ ہمیں 140 اسکوائر کلومیٹرز جو سندھ کی ایریا ہے وہاں تک سوچنا ہوگا، اس کی جاگرافی کا سوچنا ہوگا، اس کے حقوق کا، اس کے ریسورسز کا سوچنا ہوگا، نہ کہ 3,700 کہاں 1,40,000 کہاں 4,000، 3,400 کہاں 4,000 کلومیٹر جو کراچی ڈویژن یا تھوڑا ٹھٹا کی ڈویژن گارو تک کا سوچنا ہوگا۔ ہمیں 270 کلومیٹر سندھ کی کوسٹل بیلٹ کا سوچنا ہوگا، نہ کہ گھاروں سے لے کر ہب تک 100 کلومیٹر تک کا دائرہ سوچنا ہوگا۔ ہمیں اپنے دائرے کو اس سے نکلنا ہوگا۔ ٹھیک ہے 47 میں یہ چلا گیا مرکز کے پاس، لیکن وہ واپس ہے۔ آج حقیقت یہ ہے کہ یہ سندھ کا دارالخلافہ ہے، پاکستان کا اکنامک سینٹر ہے، یہ الگ بات ہے۔ کئی ایشوز ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ 75 سال بعد جب سینسس کی رپورٹس آتی ہیں کہ گنتے ہیں کہ ہم کتنے اس زبان بولنے والے کتنے ہیں، وہ کتنے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ 62% ہیں جو 1917 میں آئی ہے پاپولیشن، اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ گیپ بھی نہ ہوتا تو ہم آج کہہ رہے ہوتے کہ ہم 80% ہیں، 85% ہیں۔ یہ جو گیپ نہ ہوتا، جو 16 لیٹرز نہ سیکھے ہم نے، اور کسی بھی وجہ سے اس بات کو چھوڑ دیں، لیکن ہم آگے جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا۔ دوسرا، باقی جو ایشوز ہیں کہ
ان میں مساوات کیسے ہو, سسٹم کیسے ایکول ہو. یقیناً طور پہ کوٹا سسٹم کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے, وہ مختلف ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہیں, لیکن ڈسٹرکٹس کی ہو, اگر رورل اربن یا ڈسٹرکٹس کی کوٹا ہونی چاہیے سروسز میں کسی حد تک, کیونکہ پبلک سروس کمیشن میں تو شکل تبدیل ہو جاتی ہے, لیکن اگر رورل اربن نواب شاہ کی رورل اربن الگ الگ نہ ہو تو کوئی ہمیں کوئی اس میں تکلیف نہیں. سکھر کی کوئی رورل اربن ہو, لیکن سکھر کی بھی ایجوکیشن میں ایسا ہونا چاہیے. کئی چیزوں میں وہ پیچھے رہ جاتا ہے, تو سکھر تو وہ جو ڈسٹرکٹس ہیں اس میں اگر ہماری رورل اربن ختم کر کے ڈسٹرکٹس کوٹا رہے تو بھی ہر جگہ سے ایجوکیشن اور سروسز میں لوگ جائیں گے. تو ان پہ بھی یعنی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. سینسس حساس معاملہ ہے, یہ صرف ہماری اکنامی کا معاملہ نہیں ہے. یہ صرف میں یہ گزارش کروں کیونکہ کئی معاملہ ہیں جن کو اسٹیٹ ایڈریس نہیں کر رہی, ان پہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں جس طرح ہم کام کرنے جاتے ہیں, بھلے غیر ملک مختلف علاقوں کے لوگ کام کرنے آئیں, لیکن پولیٹیکل اسٹیٹس کا معاملہ ہے. گوادر پورٹ بنے, ادھر سب کام کرنے جائیں, لیکن ووٹ ادھر کے مقامی شہری کا ہونا چاہیے. آج اگر یو اے ای میں جاتے ہیں تو یہ معاملہ ہے, سعودی عرب میں جاتے ہیں تو ہمارے 80% یو اے ای میں باہر کی آبادی رہتی ہے اور کام کرتی ہے, لیکن ان کا انڈیجنس رائٹ اپنے وطن پہ وہ قائم ہے. تو سندھ میں بھی یہ ہے کہ سندھ میں ایک آبادی جو 47 سے پہلے کی آبادی کے جو ہے جنریشن ہے, پھر 52 سے پہلے جو آبادی آئی جو ہندوستان یا مختلف علاقوں سے منتقل ہوئی, ان کے جی اولادیں ہیں, یقیناً وہ بھی شہری ہیں. اب وہ اپنے اس کے علاوہ پاکستان میں صرف ایک اور ہچ آئی, وہ آئی 71 کی, جب ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا اور بنگال بن گیا. اس وقت جو لوگ ادھر رہ گئے وہ بن گئے ادھر کے شہری, باقی کوئی پاکستان کا شہری نہیں ہے. اب انسانی بنیاد پہ کوئی بھی کسی کی مدد کرے یہ الگ بات ہے, یہ پورا ہیومن روی بات کر رہا تھا, لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم سیکیور چاہتے ہیں کہ اپنے جنریشن جو ہماری مستقل ادھر کی آبادی ہے ان میں دوسری چیزوں کی طرح ہماری آبادی پرماننٹ اس کی سٹیزن ہو, وہ اس کی اونر ہو. دوسرے صوبوں سے یا دوسرے ملکوں سے لوگ جو کمانے آئیں بھلے آئیں رہیں بھی, لیکن اگر 73 کے کانسٹیٹیوشن میں اگر نہیں یقینی طور پہ ہے تو ہمیں اس کو بھی پولیٹیکل ایشو بنا کے اس کو لینا چاہیے کہ بھائی یہ جو پولیٹیکل رائٹ ہے, یہ جو رائٹ ٹو ووٹ ہے, اور یہ جو ہے اپنا ڈومیسائل ہے, تو یہ ساری چیزیں سندھ کی, پنجاب کی, بلوچستان کی اور خیبر پختونخوا کے اپنے وطنوں کی سیکیور ہونی چاہیے. آپ جو بھی امریکہ میں رہے وہ جانتے ہوں گے, میں بھی کچھ وقت رہا ہوں, کہ نیو یارک میں رہو تو نیو یارک اسٹیٹ آئی ڈی ملتی ہے. یہ میں صرف سوال پھینک رہا ہوں, یہ کوئی ابھی چینج نہیں آ سکے گی. پاسپورٹ یو ایس اے کا ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنے تاریخی وطنوں کے ڈیموگرافی کو سیکیور کرنے کے لیے موجودہ قانون کی عمل درآمد اور جو قانون میں غلط چیزیں ہیں ان کو نکالنے کی بات کرتے ہیں, تو یہ تو بنیادی پاکستان کے خیال 1940 کی قرارداد, 1943 کی سندھ اسمبلی قرارداد کے عین روح کے مطابق ہے. اگر ہمارا 73 کے آئین کہیں اس کی روح کے مطابق نہیں ہے تو ہم اس کے جوابدار نہیں ہیں. یہ ان کو درست کرنا پڑے گا, ورنہ ہم کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہمیں ان ایشوز کو ریز کر کے اور پولیٹیکل چینجز لانی پڑے گی اور آئینی کانسٹیٹیوشن کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. دوسری زبانیں جو ہیں, میں صرف زبانوں پہ اس پہ بات کر کے ختم کرتا ہوں. سندھ کی زبان, سندھ کے قومی وحدت کی زبان, یقینی طور پہ سندھی قومی لینگویج
انگریزوں کے وقت میں بھی تھی اور ہم اس کی بحالی بھی چاہتے ہیں. لیکن سندھ کی زبانیں بلوچی بھی ہے, سندھ کی زبانیں سرائکی بھی ہے, مارواڑی بھی ہے, ادھر کی پری پارٹیشن بھی کراچی شہر اور حیدرآباد میں اردو بولی جاتی تھی. تو 200 سے 300 سال پہلے ادھر کسی نہ کسی شکل میں پڑھی جاتی تھی یا شاعری کی جاتی تھی. تو یہ کوئی اجنبیت نہیں ہے. تو اگر قومی تصور جو نوید بھائی آتی ہیں چیزیں, یہ تصور کہ ہمیں, تو ویسے سندھی اسپیکنگ آبادی اب انڈیا میں بھی رہتی ہے, پاکستان میں بھی رہتی ہے, دوسرے بلوچستان میں بھی رہتی ہے, پنجاب میں بھی رہتی ہے. ہم اس کی بات نہیں کر رہے. یہ بات الگ ہے کہ وہ زبان کون سی کہاں بولی جاتی ہے. لیکن اپنے جب وطن بولتے ہیں تو اپنے وطن کی, اگر اس کی تاریخی وطن کی یہ جو تاریخی زبان ہے, اس کو ہمیں اون کرنا پڑے گا. اون کریں گے تو یقینی طور پہ آگے اس کی تعمیر بھی ہوگی, اور اس کی جغرافی, جس طرح میں نے کہا 1,40,000 کلومیٹرز کو اون کریں گے, 4,000 کلومیٹر کو کہ اونرشپ کے بجائے کراچی کی جو ہے ایریا, تو یہ بہتر رہے گا. ورنہ بلوچی بھی ہزاروں میں نہیں ہے بولنے والے, جو گھروں میں بولتے ہیں لاکھوں میں ہیں. شاید سرائکی اور بلوچی اتنی بولی جاتی ہے جتنی اور کوئی زبان سندھ میں نہیں بولی جاتی سندھی کے علاوہ. سندھی, بلوچی, سرائکی, مارواڑی, یہ سب لاکھوں میں بولی جاتی ہیں, علاقے ہیں پورے. تو اردو ہے, ہم تو اردو تو ایک بین الاقوامی زبان ہے, برے صغیر کی بڑی زبان ہے. ہمارا تو ہر پڑھا لکھا جو اسکول میں جا رہا ہے اور شہر تک پہنچتا ہے, وہ اردو سے کی شناسائی ہے, اور وہ بول بھی سکتا ہے, لکھ بھی سکتا ہے. یہ سوال مستقل رہنے والی اس آبادی میں وہ کہہ رہا ہوں جو سندھی سے ناآشنا ہے, لکھ اور پڑھ نہیں سکتی, کیونکہ سکرن نواب شاہ میں سب پڑھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, ادھر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن اگر ناآشنا ہے تو ان پہ رسپانسبلٹی ہے کہ اپنی کمنگ جنریشن کو اپنی دھرتی سے جوڑیں, کہ جب وہ ہوں گے تو پوری, جب اگر مالکی سندھ کی پوری جغرافی کی ہوگی, وحدت کی ہوگی, تو یقینی طور پہ سب کی سیکیورٹی ہوگی. اگر پھر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یہ جو غیر ملکی ہیں, وہ افغانی ریفیوجیز ہوں, افغانی مہاجرین ہوں, لفظ تو کوئی سے کرنا پڑتا ہے, ہم یہ کچھ کہہ نہیں سکتے, ان کو واپس کریں. غیر ملکی جو سندھ کے اصلی شہری ہیں قانون کے تحت, ان کے علاوہ غیر ملکیوں کو ادھر کی آئیڈینٹی یا شہریت یا رائٹ آف ووٹ نہ ملنا چاہیے, تو ہم پھر کر سکتے ہیں. لیکن ہم اگر یہ بیسک چیزوں کو ہی ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو شاید آگے پھر یہ ایکسپلائٹرز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے ہمیں فتنہ ڈالنے کی کوشش کریں گے. ہمیں یقین ہے کہ ہم اس کو ڈیفیوز کر دیں گے. اب بہت آگے جا چکے ہیں, لیکن پھر بھی جو طاقتور سازشیں کرتے ہیں اس میں فنڈنگ کرتے ہیں اور اس میں جاتے ہیں, تو وہ پھر وہ چیزیں 4 یا 40 لوگوں سے وہ دہشت گردی کروا بھی دیتے ہیں. تو آج کل تو مذہبی انتہا پسندی کا اور مذہبی دہشت گردی کا زیادہ رواج ہے, لیکن یہ بھی چیزیں کوئی 2-3 دہائیوں کی ہے, زیادہ دور کی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے سیشن سے اظہر جمیل اور ہماری جو اندازہ تھا اسے شاید زیادہ انپٹ آیا ہے. کم سے کم میں تو یہ کہہ سکتا ہوں آج جو ویرائٹی یا جو ہمارے پریزنٹرز نے جو پریزنٹیشنز دیں یا جو موضوع بحث لائے, کم سے کم میں تو اظہر خود بتا سکیں گے, بہت خوشی کی تو اس سے زیادہ آیا ہے. تو ہم کیونکہ پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہم اس کی سولوشنز کی طرف جائیں گے, اور سولوشنز ہم اپنی جنریشنز کو دیں گے. اگر ہم اپنی کمنگ جنریشنز کو یہ سبق دیں گے تو یہ پولیٹیکل موو, پولیٹیکل کامیابی ہوگی, اور یہ پاکستان اور خصوصاً سندھ کی خدمت ہوگی. مہربانی. جی سر.